वबरकातुहू। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हुए खुदावंद मुताल से दुआ को परवरदिगार आपकी हर सुख को बखैर करे, हर शाम बखैर करे। दुनिया के किसी कोने में कहीं भी कोई भी मोमिन मोमिना मुसलमान किसी भी वजह से परेशान है, वो रिस्क की हो, सेहत की हो, औलाद की हो, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के इम्तिहान का वास्ता, बीमारी करबला की बीमारी का वास्ता, हर मोमिन मोमिना की हर परेशानी इन्हीं भी बिराइमा का सदका दूर हो, आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, दोबारा हाजिर हो गए आपकी खिदमत में इस प्लेटफॉर्म से अहले बैत टीवी के हक का, निजात का, हिदायत का पैगाम लेकर। और आज भी इंशाल्लाह गुफ्तगू रहेगी। कल भी बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था। आज भी हर रोज़ कोशिश होती है आपके लिए, अपने लिए, कि किसी एक ऐसी बात की तकरार भी हो जाए जो मेरे और आपके लिए निजात और हिदायत का पैगाम है। आज भी इंशाल्लाह गुफ्तगू का अंदाज रहेगा कि हम अपनी अक्ल को जो परवरदिगार ने हमें दी है उसको बेहतरीन अंदाज से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्ल परवरदिगार की बहुत बड़ी नेमत है और मैं समझती हूँ अक्ल तो सबके पास होती है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये खुदावंद मुताल का बहुत बड़ा करम है अगर हम उसको सही इस्तेमाल कर लें। इस खूबसूरत टॉपिक के लिए मुझे ज्वाइन किया, मौला सलामत रखे, मौलाना कल्बे अब्बास रिजवी साहब ने। उनको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। जी बहुत शुक्रिया आगा साहब, सलामत रहिए, मौला आपकी मजीद तौफीकात में इजाफा करे। आज अक्ल पे बात होगी कि इंसान के पास जो छोटा सा ये एक परवरदिगार की तरफ से ऑर्गन जिसको कहा जाता है, दिमाग के अंदर छोटी सी जगह ली हुई है दिमाग इसने अपने ब्रेन ने, तो ये इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे सर के अंदर जो है एक दिमाग। औज़ु बिल्लाहि स्समील अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन, नाज़रीन, मुशारिकीन, मुश्तरकीन, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। खुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबकी अज़ीम इबादत को कबूल फरमाए और अज़ीम इबादत की जज़ा अजर अजल इनायत फरमाए। यकीनन आज का जो मौजू है बहुत ही मुफीद, एसेंशियल और ज़रूरी मौजू है कि इस मौजू पर तफसील से गुफ्तगू की जाए ताकि हर फर्द, हर बशर, हर इंसान उस अज़ीम दौलत और नेमत का इस्तेमाल उसी अंदाज में करे जैसे उसे करना चाहिए, या यूं कह दूं कि जैसे खुदा चाहता है या इस अक्ल का खालिक हकीकी चाहता है। अक्ल चूंकि एक ऐसी अजीम नेमत है, अगर इसका इस्तेमाल सही होता है तो बशर अक्ल के जरिए से हिदायत के रास्ते पर, तरक्की के रास्ते पर, सिरात हक पर, सिरात ताजीज़ व तब्जील पर, सिरात बुलंदी पर सही मानों में कदम रखता है। और उसके इज़्मिहलाल को अगर कोई शय खत्म करती है तो उसे अक्ल कहते हैं। और बशर के वजूद में अगर कोई प्रॉब्लम है फिक्री तौर पर सही मानों में, तो उस फिक्र को सही तरीका दिखाने के लिए अगर कोई शय है तो वो अक्ल है। अब मैं चाहूंगा कि तमाम नाजरीन की खिदमत में इस अजीम दौलत जो परवरदिगार आलम ने जिसे बशर को खिलकतन अता किया है, इस अजीम दौलत को जिसे हम अक्ल कहते हैं, आइए मौलाए मुत्तकियान इस अजीम अक्ल के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं, जरा नाजरीन गौर से सुन लीजिए। इजाजत है आपकी, अर्ज करूं? मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब इरशाद फरमाते हैं, अल अक्ल, गौर कीजिएगा, यहदी व युंजी वल जहल युगवी व युर्दी। मौला फरमाते हैं अक्ल जो है हिदायत का जरिया है। अक्ल के जरिए से बंदों की हिदायत होती है। अक्ल भी हादी है और जहल तबाही की तरफ इंसान को ले जाता है, जहल बर्बादी की तरफ ले जाता है, जहल इंसान को नजात नहीं देता, जहल गुमराह कर देता। उसके बाद अगर हम लफ्जों पर गौर करें, उसकी ताबीरात को देखें, तो मौलाए मुत्तकियान ने फरमाया कि जहल की वजह से हलाकत होती है। कितना इंपॉर्टेंट जुमला है इब्न अबी तालिब का। दुनिया के जवानों गौर से सुनो,
دنیا کی یوز غور سے سنو. علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ جہالت، اگنورینس سے تباہی آتی ہے، جہالت سے بربادی ہوتی ہے، جہالت سے بشر تباہ ہوتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، معاشرہ تباہ ہوتا ہے، کمیونٹی تباہ ہوتی ہے، عشیرہ تباہ ہوتا ہے. لہذا جہالت سے خود کو بھی دور رکھنے کی ضرورت ہے، آتی ہوئی نسلوں کو بھی جہالت سے بچانے کی ضرورت ہے. اب میں چاہوں گا کہ امام صادق علیہ السلام نے عظیم قول بیان کیا. فرماتے ہیں حجت اللہ علی العباد النبی، فرماتے ہیں کہ نبی کی جو زندگی ہوتی ہے، نبی کو اللہ جو بھیجتا ہے وہ بندوں پر حجت بنا کے بھیجتا ہے، یعنی دلیل بنا کے بھیجتا ہے. اس کے بعد والحجت فیما بین العباد وبین اللہ العقل. اس کے بعد کہا کہ ایک عظیم دولت اور ایک عظیم نعمت ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان جو شے ہے اس کا نام ہے عقل، وہ حجت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل بہت بڑی نعمت ہے، اس کا استعمال و استخدام صحیح طریقے سے اگر ہو تو بشر پرواز کر سکتا ہے، بشر سکون حاصل کر سکتا ہے، بشر صحیح معنوں میں زندگی کے مقصد کو پا سکتا ہے عقل کے صحیح استعمال سے. ایکشن میں صحیح استعمال ہو، عمل میں، ڈیڈ میں، عبادت میں، معاملات میں، تجارت میں، ہر شے میں اپنے عمل کو میزان عقل پر رکھ کر تولیے پھر بولیے. جی کیا بات ہے، بہت بہت خوبصورت کہ ہر کام کو ایون بولنا، چلنا، کام کرنا پہلے عقل سے استعمال کریں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ عقل کو استعمال کرنے کے لیے دین نے کیوں اتنا زیادہ زور دیا ہے کہ عقل کو استعمال کریں؟ کیا عقل اگر کم ہے کسی کے پاس تو اچھے اور برے کی تمیز جیسے انسان کر سکتا ہے، اس کی مدد کے بغیر تو نہیں کر پائے گا نا؟ یقیناً. دیکھیں عقل کے لیے جو ہمارے پاس بہت ساری روایات ہیں اور جو قول ہے معصومین علیہ السلام کا، اور ظاہر ہے کہ دنیا کے آج تک کسی تھنکر نے یہ سلیقہ، یہ طریقہ اور یہ انداز دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا کہ آپ کیسے عقل کو تیز کر سکتے ہیں، اس کو صیقل کر سکتے ہیں، عقل کو صحیح معنوں میں اس کی تھکن کو دور کر کے عقل کو مزید کیسے ریفریش کر سکتے ہیں. وہ اہل بیت اطہار نے بتایا ہے. جیسے تمام چیزیں تھکتی ہیں ویسے عقل بھی متعب ہو جاتی ہے، اسے صیقل کرنے کی ضرورت ہے. اب آئیے یہاں پر امام صادق علیہ السلام سے ہم سوال کرتے ہیں. مولا سے پوچھا گیا کہ مولا دنیا میں سب سے عظیم دولت یعنی کون وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے سے بشر خلقتاً غنی ہوتا ہے؟ دنیا کے تھنکر سے سوال کیجیے، وہ یہ کہیں گے دولت جمع کر لو غنی ہو جاؤ گے. دولت ٹھیک ہے، ضرورت حیات ہے، لیکن جو شے آپ کو خلقتاً ملی ہے اگر آپ اس کا استعمال صحیح کریں گے تو آپ غنی ہیں، ریچ ہیں. مولا فرماتے ہیں لا غنا اغضب من العقل ولا فقر احس من الحمق. عظیم جملہ. مولا فرماتے ہیں کہ سب سے عظیم ثروت جو بشر کے پاس اللہ نے رکھی ہے وہ ہے عقل ہے. سب سے عظیم دولت جو ہے وہ عقل ہے، اور سب سے پائن ترین شے یعنی جو انسان کو بالکل نیچے لے جاتی ہے وہ ہے جس کو کہہ لیجئے کہ احمق، جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی بے وقوفی کے فیصلے، بے وقوفی سے ڈوبا ہوا عمل اور بے وقوفی میں بھری ہوئی زندگی انسان کو پائن کی طرف لے جاتی ہے، نیچے لے جاتی ہے، تباہی کی طرف لے جاتی ہے، بربادی کی طرف لے جاتی ہے. ظاہر ہے کہ عقل کو اللہ نے اسی لیے عطا کیا کہ عقل کے اس سواری پر بشر سوار ہو کر اس منزل کمال تک پہنچ جائے جہاں پر ایک بشر کو پہنچنا چاہیے. اب اس قول کے دلیل کے لیے میں ایک اور حدیث پیش کروں گا، ایک اور پیغام پیش کروں گا. ناظرین آپ غور سے سن رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں آج عقل کے موضوع پر آپ کی خدمت میں جو احادیث پیش کر رہا ہوں، جو پیغام پیش کر رہا ہوں اس پر غور فرما لیں. جب بھی کسی پیغام اہل بیت کو سنا کریں اپنے دیباچے فکر میں یہ نوٹ کیا کریں کہ یہ صرف حدیث نہیں بلکہ پیغمبر خدا سے کچھ کہہ رہے ہیں. آئیے رسول خدا کیا ارشاد فرماتے ہیں. یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لکل شیء متیعۃ ومتیعۃ المرء العقل. ہر شے کے لیے ایک مرکب ہے. غور کریں جوانان، غور کریں کتنا عظیم جملہ زبدہ جمال کائنات نے کہہ دیا، کتنی عظیم فکر آپ تک پیش کیا ہے، کتنی عظیم گفتگو نبیوں کے سلطان نے کیا. فرماتے ہیں
ہر شے کے لیے سواری ہے۔ اے جوانوں، اے دنیا کے لوگوں، نبیوں کے سلطان کا پیغام سنو، ارشاد فرماتے ہیں ہر شے کے لیے سواری ہے۔ اور غور کیجئے گا، مگر بندوں کی سواری کیا ہے؟ کا عقل۔ بشر کی سواری کیا ہے؟ عقل۔ عقل کی سواری پر بندہ سوار ہو کر اگر چلتا ہے تو اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اپنے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا ہر مسئلے میں عقل کا استعمال کریں، یعنی زندگی کے ہر قدم پر عقل کی سواری ضروری، یعنی عقل کا استعمال۔ عقل کو مرکب بنائیے، عقل کو میزان بنائیے، عقل کو سواری سمجھیے اور اسی پر سوار ہو کر آپ کو کام کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ اس مسئلے میں ہم نے عقل کا استعمال کیا اور اس مسئلے میں ہم بہت تیزی سے گزر جائیں۔ نو، جب بھی آپ زندگی کے قدم بڑھائیں، کوئی عمل ہو، کوئی فعل ہو، کوئی ایکشن ہو، کوئی ڈیڈ ہو، یہ رسول اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں عقل کی سواری پر سوار ہو کر قدم آگے بڑھائیے۔ جی بہت شکریہ، بہترین۔ عقل کی سواری پر سوار ہو کر قدم بڑھائیں۔ عقل ہی کے اگر نیگیٹو کر لیا جائے، یعنی آغا صاحب یہ تو سوچ ہے نا انسان کی، یہ اپنا کردار ہے کہ اس سوچ کو نیگیٹیولی لے کر چلتا ہے یا پازیٹیولی لے کر چلتا ہے۔ آج کل کے اگر یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو اہل بیت کے دشمن بن کر اٹھے، ان کی عقل پہ کہتے ہیں نا کہ پردے پڑ گئے، تو اس کا کیا ہے کہ وہ ان کی عقل ہوتے ہوئے وہ استعمال نہیں کرتے اور دشمنی اہل بیت میں اس قدر بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے زبان ہوتے ہوئے انسان زبان کا استعمال اچھے امور کے لیے کرے، حلال کے لیے کرے، دعا کے لیے کرے، کسی کو دعا دینے کے لیے کرے یا کسی کی غیبت کے لیے کرے، آنکھ کا استعمال حلال کاموں کے لیے کرے یا حرام چیزوں کو دیکھے۔ اسی طرح سے انسان کی عقل ہے، پوزیٹو استعمال کرے یا نیگیٹو استعمال کرے۔ اسی طرح زندگی ہے، صراط حق پر چلے یا صراط باطل پر چلے۔ مکمل یہاں پر جبر نہیں ہے خدا کی جانب سے، آواز دی قدرت نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ آپ کے لیے بیان کر دیا ہے، دونوں راستے آپ کے سامنے ہیں، یہ صراط خدا ہے اور یہ باطل راستہ ہے، آپ کی مرضی ہے آپ کس پر چلتے۔ اسی طرح سے عقل جو آپ نے سوال کیا ہے، آج جو اہل بیت کی دشمنی میں بولتے ہیں، بشریت کی دشمنی میں بولتے ہیں، جو انسانیت کے، ہیومینٹی کے خلاف کام کرتے ہیں، عقل تو ہے ان کے پاس مگر ان کی سوچ نیگیٹو ہے، اس کا مس یوز کر رہے ہیں، عقل کا مس یوز کر رہے ہیں۔ یہ اسی طرح سے ہے جیسے ہاتھ ہے غربا کی مدد کے لیے، ضرورت مند کی مدد کے لیے، اور اسی ہاتھ سے کسی پر ظلم بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو پروردگار نے بشر کو اختیار دے کر کہا کہ اب ہم تمہیں چیک کریں گے کہ تم عقل کا استعمال کیسے کرتے ہو، فکر کا استعمال کیسے کرتے ہو، زندگی کا استعمال کیسے کرتے ہو۔ میں ایک دلیل کے لیے ایک عظیم پیغام مولا نے آواز دیا، علی بن ابی طالب جس کی زبان پر، لسان پر، کلام پر، گفتگو پر مشیت الہی پہرا دے رہی، آواز دیتے ما عبد اللہ بشیء افضل من العقل، فرماتے عقل ہی کے ذریعے، کتنا عظیم جملہ، خدا کی قسم علی بن ابی طالب کی اس قول پر اگر میرے جوان آپ غور کر لو، میں پھر سے اس حدیث کو کوٹ کر رہا ہوں، میرے جوانوں غور کرو، جوانوں غور کرو، علی بن ابی طالب آپ کو آواز دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں مولا متقیان کائنات کے مولا، فرماتے ہیں عقل جس کو اللہ نے دیا ہے، اگر وہ صاحب عقل ہے تو عقل کی ذریعے سے، عقل کو وسیلہ بنا کے خدا کی معرفت کر کے وہ آگے بڑھے گا اور اس کی عبادت میں اضافہ ہوگا۔ یعنی عقل ہی کے ذریعے سے بندہ، خلاصہ حدیث علی بن ابی طالب، عقل ہی کے ذریعے سے عبد معبود کی عبادت کرتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان عبادت الہی سے ہٹ رہا، کوئی انسان پروردگار کی بارگاہ میں آنے سے بچ رہا ہے، کوئی انسان خدا کی بارگاہ میں آنے سے کترا رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ عقل جیسی دولت رکھتا ہے مگر اس کا استعمال نہیں کر رہا ہے۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے، اس عقل کے ذریعے سے اس رحمان کی عبادت کی جائے، اس سے کنیکٹ ہوا جائے، اس سے رابطہ کیا جائے، جس کو معبود و مسجود و پالن ہار کہتے ہیں۔ جی اب آئیے، اگر آپ کہیں تو میں ایک اور قول، ایک اور دلیل پیش کر دوں جوانوں کے لیے۔ جوانوں غور سے سنو، حسن الصورت جمال ظاہر، اے جوانوں یہ چہرہ ظاہری طور پر، آپ کا جسم، آپ کی شکل، آپ کا چہرہ، آپ کے فیس کو
اللہ نے اگر خلقتاً خوبصورت بنایا ہے تو اسے جمال ظاہر کہتے ہیں. یا آپ اپنی زندگی میں اپنے چہرے کو، اپنے شکل و اشکال کو، اپنی حیت کو اگر خوبصورت بناتے ہو تو اچھی بات ہے، یہ جمال ظاہر ہے جوانوں. مگر وہ حسن العقل جمال باطن. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ حسن العقل، عقل کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو آپ کے اندر بیوٹی ہے وہ ہونی چاہیے. یعنی عقل کا جب آپ صحیح استعمال کریں گے تو اندر چھپی ہوئی خوبصورتی وہ بالکل نظر آئے گی. یعنی اندر کی جو خوبصورتی ہے اس کا نام ہے عقل. عقل کا استعمال کر کے اس میں حسن پیدا کیجیے. اب آئیے علی ابن ابی طالب نے یہاں پر پوری دنیا بشریت کو ہلا دیا اس قول سے. میں یہ قول جو پیش کرنے جا رہا ہوں جوانان غور سے سن لو اس وقت. یقول علی علیہ الصلوۃ والسلام آج اس پیغام میں، اس پروگرام میں جو آپ کی خدمت میں اہل بیت چینل کے ذریعے سے پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے، جوانان غور کرو اور دعا بھی کرو کہ اہل بیت چینل کو خدا کامیاب کرو، تمام اراکین کو. یقول علی علیہ الصلوۃ والسلام العقل حسام قاطع قاتل ہوا کا بعقلک. مولا فرماتے ہیں جوانوں گھبرا کیوں رہے ہو، میں زبدہ حدیث پیش کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں دنیا کے لوگوں، جی مولا فرماتے ہیں آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، جی آپ کے پاس عقل ہے، جی مولا فرماتے ہیں عقل آپ کے پاس حسام قاتل ہے. یعنی ایک تلوار ہے، ایک ایسی تلوار ہے، ایک ایسی سیف ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے ہوا و ہوس اور نفس امارہ کو کاٹ سکتے ہو. کیسے کاٹ سکتے مولا؟ عقل کے ذریعے سے. تو عقل کا استعمال کرو گے تو نفس امارہ کو کاٹ سکتے ہو، ہوا و ہوس کو کاٹ سکتے ہو اور کاٹ کر عقل کا استعمال کر کے پرواز کر سکتے ہو. جی بہت شکریہ. اور بہت سا ایک محاورہ ہے نا کہ جب دل سے فیصلے کیے جاتے ہیں تو وہ اتنے مضبوط اور اتنے بہتر نہیں ہوتے، لیکن اگر دماغ یعنی دماغ میں جو عقل ہے اس سے فیصلہ کیا جائے تو انسان کی جو غلطیاں ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. مولا کائنات بڑی خوبصورت انداز سے فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا عاقل کون ہے تو آپ نے فرمایا جو باطل کو ٹھکرا دے. یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آئی ہے جو آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ آپ کے لیے اور آپ کے اعمال کے لیے اور آخرت کے لیے یا دنیا کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، تو عاقل وہی ہوگا جو عقل کا استعمال کرتے ہوئے اس سے پرہیز کرے. پھر بے شک بے شک ظاہر سی بات ہے کہ عقل کا استعمال اسی وقت صحیح معلوم ہوگا جب آپ غلط چیزوں کو، باطل کا مطلب یہ ہے کہ غلط چیزیں، وہ چیزیں جو ہیومینٹی کے خلاف ہیں. باطل یعنی وہ چیزیں جو انسانیت کے خلاف ہیں، وہ چیزیں جو مشیت الہی کے خلاف ہے، وہ چیزیں جو شریعت الہی کے خلاف ہے، وہ چیزیں جو طبیعتاً خراب ہیں، خلقتاً خراب ہیں، بشر کے لیے مناسب نہیں ہیں. جب آپ عقل کا استعمال کریں گے صحیح طریقے سے تو آپ باطل کو چھوڑ دیں گے، رانگ کو چھوڑ دیں گے، رائٹ پر چلیں گے، صحیح راستے پر چلیں گے. رسول خدا نے یہاں پر پوری دنیا کو ایک پیغام دے دیا. سنیے جوانان غور کریں، کیا کہہ رہے ہیں رسول، کیا کہہ رہے ہیں کائنات کے مرسل اعظم، کیا کہہ رہے ہیں پیغمبروں کے پیغمبر وہ رسول جس کی زبان پر لسان پر آیت الہی پہرا دے رہی. آواز دیتے ہیں قوام المرء عقلو، مرد کی طاقت کا نام اس کی عقل ہے. کیا جملہ کا، خدا کی قسم اس سے پہلے آپ نے کسی تھنکر سے یہ بات نہ سنی ہوگی، کسی رائٹر سے یہ بات نہ سنی ہوگی. آپ دنیا کے کسی بھی تھنکر کو لے کر آئیے، ایسی باتیں نہیں کر سکتے، مگر وہی بات کر سکتا ہے جو مرسل اعظم ہو، جو رحمت للعالمین ہو. وہی گفتگو کر سکتا ہے جس کے سینے میں کائنات کا علم ہو. رسول خدا آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں دنیا کے لوگوں، جی رسول اللہ فرماتے مرد کی قوت و طاقت و جرأت و حماس کا نام عقل ہے. عقل آپ کی طاقت ہے، عقل آپ کی طاقت ہے. ولا دین لمن لا عقل لا. اس کے بعد کتنا عظیم جملہ کہا، اس کے پاس دین ہی نہیں ہے. کس کے پاس یا رسول اللہ؟ کہا جس کے پاس عقل نہیں ہے. یا دوسرے لفظوں میں کہہ دوں جو عقل کا استعمال نہیں کرتا وہ بے دین ہے، بے دین ہے، لا دین ہے. کون سا شخص جو عقل کا استعمال نہیں کرتا؟ وہی بات آ گئی جو آپ نے اوائل میں سوال کیا تھا کہ عقل ہوتے ہوئے بہت سے لوگ وہ غلط طریقے سے غلط راستے پر چلتے ہیں، ہیومینٹی کے خلاف، اہل بیت کے خلاف. تو وہ ظاہراً عقل تو رکھتے ہیں مگر لادین ہیں، وہ بے دین ہے. وہ لوگ کون؟ وہ لوگ جو عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے. تو عقل آپ کی قوت ہے، عقل آپ کی طاقت ہے، عقل آپ کے لیے پاورفل شے ہے، اس کا استعمال کیجیے. اب یہاں پر میں نے رسول اللہ کے پیغام میں چاہوں گا
کہ علی بن ابی طالب سے پوچھتے ہیں مولا آپ کیا کہتے ہیں؟ العقل الکامل قاہر الطبع السوء، اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ عقل کامل وہ ہے کہ جو بشر کو اس منزل کمال تک لے جاتی ہے اور تمام ترین یعنی ہر سو، ہر برائی اور ہر بربادی اور تباہی اور ہلاکت سے روک سکتی. کیا جملہ کا میں ذرا تفسیر کر دوں تاکہ جوانوں کی فکروں میں یہ بات واضح ہو جائے. مولا علی بن ابی طالب اپنے قول کے ضمن میں آپ کو یہ آواز دے رہے ہیں، کہتے ہیں عقل کامل ترین وہ ہے، یعنی کامل ترین عقل وہ ہے، عاقل وہ ہے، عقیل وہ ہے. کون مولا؟ کہ جو اپنی عظیم ترین عقل جیسی قوت اور طاقت کا استعمال کر کے ہر سو اور ہر برائی اور ہر خرابی کو دور کر دے. یعنی عقل جیسی دولت آپ اگر استعمال کرتے ہیں تو برائی سے بھی دور ہو سکتے ہیں اور ان تمام چیزوں سے بھی خود کو دور رکھ سکتے ہیں جسے خدا، جسے اللہ، جسے اہل بیت پسند نہیں کرتے ہیں. اب یہاں پر رسول خدا سے ایک سوال کیا گیا، یا رسول اللہ. سب سے پہلے یہ جوان بھی سوال کر سکتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو خلق کیا، باڈی کو خلق کیا یا عقل کو خلق کیا؟ غور کیجئے گا، آواز دی اول ما خلق اللہ العقل. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عظیم ترین دولت جو عقل آپ کے پاس ہے، جو آپ کے وجود میں ہے، جو آپ کی کریشن میں ہے، جو آپ کی خلقت میں، فرماتے ہیں اللہ نے جو سب سے پہلی شے ہے یا جو سب سے پہلی دولت ہے، نعمت ہے جو خلق کیا ہے وہ عقل ہے. تو عقل بہت بڑی دولت ہے جوانوں. آج سے کوشش کرو کہ عقل کا استعمال کرو. ہر عمل سے پہلے عقل کے میزان پر رکھ کر چیک کرو، بولنے سے پہلے چیک کرو، عمل سے پہلے چیک کرو، عبادت سے پہلے ہر شے میں عقل کا یوز اور استعمال کرو. انشاءاللہ خدا بلندی دے گا. جی انشاءاللہ بالکل صحیح بات ہے. اور اگر صاحب دیکھیے ہمیں پروردگار ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام نے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ عقل کے استعمال کو بہت ضروری قرار دیا، حق اور باطل میں ہر چیز میں ایک امتیاز کرنے کے لیے، اس کی امپورٹنس کو جاننے کے لیے خدا چاہتا ہے کہ عقل کو استعمال کر کے فیصلہ کرو. ہمارے ارد گرد بہت سی ایسی چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں تو وہاں پہ ائمہ معصومین علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی کچھ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. مطلب کیا کہنے کا مطلب ہے اپنی عقل کا استعمال کرو کہ کہنے والا سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے. جی یقیناً میں آپ کی فکروں تک اور آپ کی خدمت تک یہ بات اور تمام مشاہدین کی خدمت تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا. خدا کی قسم جیسے عقل ہے، اس لفظ عقل پر اگر مجھ جیسا ایک چھوٹا انسان یا کوئی بھی شخص دنیا کا اگر اہل بیت اطہار کے پیغام کو پیش کرنا چاہے تو میں سمجھتا ہوں پوری زندگی ختم ہو جائے گی. اتنے اقوال ہیں، اتنے میسیجز ہیں کہ میں سمجھتا ہوں عمر ختم ہو جائے گی اور ان کے پیغامات کا احاطہ یا کاؤنٹ کوئی بشر نہیں کر سکتا. میں سوچ رہا تھا کہ آج عقل کے موضوع پر گفتگو کرنا ہے تو میں کیوں اپنی بات کو پیش کروں، میں اہل بیت اطہار کی بات کو پیش کروں گا، انہی کے پیغام کو، انہی کے سینگ کو. تو میں جب کتابیں دیکھنے لگا، حدیثوں کو نکالنے لگا تو واقعاً عقل کے موضوع پر اتنی حدیثیں اہل بیت اطہار کی موجود ہیں کہ کتنے پروگرام بھی آپ کر لیجئے پروگرام کم ہو جائیں گے، پیغام میں کمی نہیں آئے گی. سنیے، یقول علی علیہ الصلوۃ والسلام مولائے متقیان. اب دیکھیں کہ بشر ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں زندگی آج ہمارا جوان گزارتا ہے اور دنیا کے جو فرد ہیں، جو انسان ہیں، ان کی عقلیں محدود ہیں، ان کی فکریں محدود ہیں، ان کی گفتگو محدود ہے. وہ جب کوئی بات، کوئی تھاٹ، کوئی شے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اپنی محدود عقل اور خبرہ اور تجربہ کے مطابق دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. مگر اگر وہ ذات بولے، وہ علی بولے کہ جو منبر رسول پر جا کر کہہ رہا تھا کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو میں جانتا ہوں، میں وہ ہوں کہ اگر مجھ سے جس زبان میں، جس لغت میں سوال کرو میں جواب دوں گا، پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو. آیت کا نزول پہلے ہوتا ہے، علی کو آیت کا علم پہلے ہو جاتا ہے کہ آیت کس پر، کہاں، کس لیے نازل ہو رہی ہے. تو ایسی ذات اگر کوئی بات آپ سے کہہ رہی ہے، اے جوانوں، اگر علی بن ابی طالب آپ سے کوئی بات کہہ رہی ہے کہ دنیا کے تمام تھنکر
اپنے قول کو رکھ کر اپنے قلم کو توڑ دیتے ہیں جب علی بن ابی طالب کے قول کو پڑھتے ہیں. دنیا نے بیوٹی کو الگ الگ انداز میں پیش کیا، بڑے بڑے تھنکر نے بیوٹی اور خوبصورت کو الگ الگ انداز میں پیش کیا اپنی محدود گفتگو اور محدود عقل کے مطابق. لیکن علی بن ابی طالب کا جملہ سنیے، یقول علی علیہ الصلوۃ والسلام. مولا سے پوچھا گیا، مولا یہ بتائیے کہ رجل کی خوبصورتی کیا ہے؟ بھئی عورت تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری چیزوں سے زینت کر لیتی ہے، اور اپنی خوبصورتی کا جو باطنی خوبصورتی ہے، ظاہری خوبصورتی، وہ ایک الگ نقاش ہے. مگر مرد کی خوبصورتی کیا ہے مولا؟ غور کیجئے گا، اس میں عورت کی بھی خوبصورتی شامل ہے. مرد اور عورت کی اصل خوبصورتی کیا ہے مولا؟ فرماتے ہیں زینت الرجل عقلو. فرماتے ہیں رجل کی خوبصورتی اس کی عقل ہے. زینت الرجل، رجل کی زینت کا نام، بیوٹی کا نام عقل ہے. یعنی اگر کوئی رجل، کوئی شخص، کوئی مرد اگر عقل کا استعمال کر رہا ہے تو اس کی ہر عبادت خوبصورت ہوگی، اس کا عمل خوبصورت ہوگا، اس کا ایکشن خوبصورت ہوگا، اس کی گفتگو خوبصورت ہوگی. وہ جس معاشرے میں زندگی گزارے گا وہ معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا. کیوں خوبصورت ہو جائے گا مولا؟ کہ عقل کی وجہ سے. مرد کی خوبصورتی کا نام عقل ہے. جوانوں غور کرو، اگر کہیں انفیکشن ہے، پرابلم ہے، التہابات ہے، تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ کلام آپ عقل کے میزان پر رکھ کر نہیں کرتے. مولا کے جملے کو سنیے، ان کے پیغام کو سنیے، اور آج سے کوشش یہ کیجئے ہر ایکشن میں، ہر عمل میں، ہر فعل میں، ہر ڈیڈ میں، ہر عبادت میں عقل کا استعمال کیجئے، اور گفتگو خصوصی طور پر عقل کے مرکب پر سوار ہو کر کیجئے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی خوبصورتی جو چھپی ہوئی خلقتاً اللہ نے عطا کیا ہے وہ عقل کے صحیح استعمال سے نظر آئے گی. اب اگر میں ایک اور قول پیش کر دوں امام صادق علیہ السلام کا اور مولائے متقیان علیہ السلام کا، یہ قول ایسا ہے کہ روایت میں جو میں دیکھ رہا تھا علی بن ابی طالب کے لیے بھی روایت ہے کہ مولا علی نے کہا، ایک روایت میں کہا امام جعفر صادق نے. اتنا عظیم قول ہے، یہ نوٹ کرنے کے لائق ہے، یہ کوٹ کرنے کے لائق ہے. جوانوں لکھ لو اس پیغام کو، آج آپ کے لیے ہدیہ پیش کر رہا ہوں. پیش کر دوں، اجازت ہے آپ کی؟ جی بسم اللہ. جوانوں غور کرو، یقول علی علیہ الصلوۃ والسلام، مولائے متقیان ارشاد فرماتے ہیں علی بن ابی طالب آپ سے کریں. جی مولا. مولائے متقیان سے سوال کیا گیا. کیا سوال کیا گیا؟ مولا انسان کسے کہتے ہیں؟ جوانوں آج اگر آپ سے ہم سوال کریں انسان کسے کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جس کے ہاتھ ہو، جس کے پیر ہوں، جس کی آنکھیں ہوں، جس کی زبان ہو، جس کے پاس دل ہو، دھڑکن بھڑکتا ہوا دل ہو، جسم ظاہری ہو، اسے آپ انسان کہتے ہیں. مولا علی بن ابی طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کے ایک حرف پر دنیا عقل و خرد نے اپنے قلم کو توڑ دیا. اور علی اس ذات کو کہتے ہیں جو کائنات کے وجود پر گفتگو کرے، جو بشریت کے شہود پر گفتگو کرے، جو عالم ارواح پر گفتگو کرے، جو آسمان کے متعلق گفتگو کرے، جو خلقت کے پہلے اور خلقت کی بعد کی چیزوں پر گفتگو کرے. علی فرماتے ہیں اصل انسان کون ہے مولا؟ اصل انسان کون ہے مولا؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ اصل انسان کون ہے؟ ایکچوئل انسان کون ہے مولا؟ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں اصل الانسان لب و عقلہ و دینہ. انسان کی پہچان یہ، انسان اسے کہتے ہیں. یقول علی علیہ السلام، بہت عظیم پیغام ہے، آج کا سب سے عظیم پیغام، سب سے امپورٹنٹ پیغام. علی بن ابی طالب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اصل انسان وہ ہے جس کے پاس فہم و فراست ہو، جس کے پاس عقل ہو، جس کے پاس دین ہو. یعنی جو شخص فہم رکھتا ہو، عقل رکھتا ہو، دین رکھتا ہو، وہ انسان ہے. اگر کسی انسان کے پاس، غور کیجئے گا، دین نہیں ہے تو ظاہراً تو خود کو انسان کہہ رہا ہوں، مگر وہ انسان نہیں ہے. اگر عقل نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے، فہم و فراست نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے. یعنی انسان، بہتر انسان، اصل انسان کی علامت یہ ہے کہ اس کے پاس سوجھ بوجھ، سمجھداری، عقل اور دین پایا جائے. اگر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے تو پھر آپ انسان ہیں، اصل انسان. اور اگر نہیں پائی جاتی تو تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے کہ کیوں یہ مشکل ہمارے ساتھ ہے. لہٰذا آج اس پروگرام کے بعد کوشش یہ کیجیے کہ ہر عمل میں سوجھ بوجھ، فہم و فراست اور عقل کا استعمال، اور چیک کیجیے ہر عمل میں دین کہاں ہے.
ہمارے فعل میں دین کہاں ہے، ہماری زندگی میں دین کہاں ہے، ہمارے شعبہ حیات میں دین، ہمارے گھر میں دین ہے یا دین صرف مسجد تک ہے، امام بارگاہوں تک ہے، ہماری گفتگو میں دین ہے یا صرف دین باہر ہے، گھر میں دین نہیں ہے۔ اس حدیث پر آپ غور کریں، فکر کریں، انشاءاللہ پرواز کریں گے، اندر سے سکون ملے گا۔ مولا کا عظیم پیغام آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے انس صاحب۔ اور میرے پاس لاسٹ 1 منٹ ہے اور اس میں یہی چاہوں گی کہ اگر آپ 1 منٹ کا کوئی پیغام دینا چاہیں۔ بہت شکریہ۔ جوانان، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں یہی کہوں گا کہ آج اس پروگرام کو سننے کے بعد میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے آپ کی خدمت میں اہل بیت اطہار کے جو پیغامات کو پیش کیا ہے، ان پیغامات میں خلاصہ زبدہ یہ ہے کہ عقل کا صحیح استعمال کیجیے۔ آج سے کوشش یہ کیجیے، ہر عمل سے پہلے، ہر فعل سے پہلے عقل کا استعمال کیجیے۔ آپ ٹرائی کیجیے 7 ڈیز فرسٹ ٹرائی کیجیے، اس کے بعد پھر 7 ڈیز ٹرائی کیجیے، 14 دن میں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اہل بیت کے ارشادات کے مطابق عقل کا استعمال کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ ناچیز کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہیے، مولا آپ کی مزید توفیقات میں اضافہ کرے پروردگار، اور دعا کیجیے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل ہو، کیونکہ کہتے ہیں کہ امام سروں پر ہاتھ پھیریں گے تو ہماری عقلیں کامل ہو جائیں گی۔ اس وقت میں پھر انشاءاللہ اچھے ہی فیصلے ہوں گے، اس عقل کا استعمال ہوگا۔ ابھی چھوٹی سی ایک نیوز بریک ہے، نیوز بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں مولانا رضا حیدر رضوی صاحب کے ساتھ حاضر ہوں گی، اور انشاءاللہ خوبصورت گفتگو رہے گی۔